पूरी भी नहीं लिए पकड़ो। मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन व मोहब्बत का। अब इस नशिस्त के आखिरी निकाला निगाह से मैं मुत्तबिस हूँ। हाँ ठीक है। ये मसला जनाब असलम फारूकी, डॉक्टर असलम फारूकी जो लेक्चरर हैं गवर्नमेंट गिलास कॉलेज निजामाबाद के, जो बेहतरीन मजमून निगाह हैं, जो समाज के मुख्तलिफ पहलुओं यानी समाजी, अदबी, तहजीबी, सकाफती, मजहबी पर रास्त निगाह रखते हुए मज़ामीन लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई और उर्दू का उस्ताद फेसबुक का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। वो आपको फेसबुक पर हमेशा मिल जाएंगे। इनका एक मजमून फेसबुक सहूलत या लानत के उन्वान से रिसाला कौमी ज़बान में सितंबर 2012 की इशात में शाया हुआ। अब मैं जनाब इन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मिसाली का फेसबुक के इख्तिबासात पेश करें। सबसे पहले मैं के ज़िम्मेदारान खास तौर से जनाब एजाज अली फैशी साहब और दीगर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वक्त की एक अहम ज़रूरत के मौजू पर ये सेमिनार रखा है। भले ही सेमिनार के सामीन हाल में कम होंगे, लेकिन इस सेमिनार की गूंज सारी दुनिया में फेसबुक के जरिए हो चुकी है और इसके नतायज भी कल से सारी दुनिया में पहुंचने लगेंगे। मैंने पहली जमात से पीएचडी तक उर्दू तालीम हासिल की। लोग मुझसे मेरे लिबास देखकर, मेरा शबाहत देखकर पूछते हैं कि क्या आप किसी मदरसे में पढ़ाते हो? तो मैं कहता हूँ कि जी नहीं जनाब, मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ और अभी ये डिग्री कॉलेज में उर्दू का मुदर्रिस हूँ। तो लोग ताज्जुब करते हैं। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू जरिए तालीम से रोज़गार और मुलाजिमत के मौक़े, मसाइल और इम्कानात। यहाँ कुछ तालिबात तलबा हैं और हम एक हौसला अफजा जज्बे के साथ यहाँ से बात करेंगे कि उर्दू से पढ़ने वाले को भी मौका है। मैं इब्तदाई बातें छोड़ते हुए रास्त मौक़े जो दस्तयाब हैं उन पर आ रहा हूँ। उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले तालिब इल्म को ये कहकर मायूस किया जाता है कि उर्दू से पढ़कर उसे क्या मिलेगा और उर्दू में आला तालीम कहाँ है, जबकि आज़ादी से बहुत कबल निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खान ने मादी ज़बान में आला तालीम की अहमियत देखते हुए हैदराबाद में अजीम मादर-ए-इल्मियात जामिया उस्मानिया कायम की थी और इस यूनिवर्सिटी में रिवायती, फ़नी और तमाम साइंसी मज़ामीन की आला तालीम सिर्फ उर्दू में दी जाती थी। तालीम के लिए दरकार अहम ज़रूरत निसाबी और दीगर निसाबी किताबों की दस्तियाबी के लिए दारुल तर्जुमे का क़याम अमल में लाया गया था। इस यूनिवर्सिटी और उसके दारुल तर्जुमे ने जो काम उर्दू में किया था, उसके समरात आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू जरिए तालीम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फारिग़ीन अंग्रेजी के भी माहिर हुआ करते थे और वो इस ज़माने के ICS इम्तिहान में भी कामयाब हुआ करते थे और दुनिया भर में उस्मानिया के आइन का नाम रोशन करते थे। अजीज़ अहमद, डॉक्टर हमीदुल्लाह, हाशिम अली अख्तर और बेशुमार फारिग़ीन उस्मानिया ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने के बावजूद दुनिया भर में नाम रोशन किया। आज़ादी के बाद उस्मानिया से उर्दू जरिए तालीम को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया और अब उर्दू जामिया उस्मानिया की संगी दीवारों से टकरा कर दम तोड़ रही है। उर्दू से आला तालीम की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए अहलिया ने उर्दू की ख्वाहिश पर हैदराबाद में उर्दू की मरकज़ी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कायम हुई है, जिसमें उर्दू में रिवायती कोर्सेज के साथ फ़नी और असरी उलूम की तालीम दी जा रही है और बहुत जल्द इस यूनिवर्सिटी में तिब, तबियात, कीमिया, रियाजी के शोबे भी कायम होंगे। इसके लिए एक मरतबा फिर दारुल तर्जुमे की ज़रूरत होगी, जिसको यूनिवर्सिटी के अरबाब मजाज महफूज रखें। जब ये यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर काम करने लगेगी, तब उर्दू जरिए तालीम से आगे बढ़ने वाले तालिब इल्म को असरी हालात से हम आहंग होने का भरपूर मौका मिलेगा। अब जहाँ तक उर्दू से सरकारी मुलाजिमतें मिलने और रोजगार के मौके का मामला है, जायजा ले तो पता चलता है कि तदरीस के शोबे में उर्दू मीडियम के तालिब इल्मों के लिए सरकारी मुलाजिमत में दाखिल होने के खातिर ख्वाह मौके दस्तियाब हैं। उर्दू मीडियम से इंटर के बाद तलबा डाइट सेट कामयाब करें और TTC की तरबियत हासिल करें तो वो SGT जायदाद के अहल हो सकते हैं, जिसमें इब्तदाई तनख्वाह 25,000 तक है। हैदराबाद के मुकाबले में तेलंगाना के दीगर अजला में इस जानिब रुझान ज़्यादा है और हज़ारों तलबा और तालिबात उर्दू मीडियम इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें टीचर की सरकारी नौकरी मिले।
حیدرآباد میں اس رجحان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر طلبہ ڈگری کے بعد بی ایڈ کرے تو انہیں اسکول اسسٹنٹ کے ہائی اسکول ٹیچر بننے کے مواقع ہیں، جس میں جائیدادیں کم ہیں۔ سائنس سے پڑھنے والے طلبہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر یا انجینئر بنے۔ MBBS میں نشستیں محدود ہیں اور اردو میڈیم کا طالب علم MBBS کے معیار کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے طلبہ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ BUMS ایک ایسا کورس ہے جس میں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے طلبہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور MD بھی کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے یونانی میڈیکل کالج اور کرنول کے عبداللہ یونانی کالج میں 50 نشستیں دستیاب ہیں، جس کے لیے صرف 1 یا 2,000 طلبہ ہی انٹرسٹ لکھ رہے ہیں۔ اس جانب عوامی شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد میں سیاست حال میں اس کی کوچنگ دی جاتی ہے۔ اضلاع میں سائنس کے لیکچررز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو اس کورس کی جانب راغب کریں، کیونکہ BUMS کے بعد جونیئر میڈیکل آفیسر کے نام سے سرکاری ملازمتیں بھی ہیں اور بہت سے یونانی ڈاکٹرز آج سماج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انگریزی میں مہارت حاصل کرتے ہوئے اردو میڈیم ریاضی کے طلبہ انجینئرنگ اور پالیٹیکنک میں بھی جا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں 3 شعبے ایسے ہیں جس میں ملازمت کے مواقع زیادہ ہیں، وہ بزنس، جرنلزم اور قانون کے ہیں۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں اردو میں MBA کی سہولت ہے اور وہاں کے شعبہ جرنلزم میں اردو میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر طالب علم میں انگریزی کا ذوق ہو اور وہ اردو میڈیم سے بھی MBA کرے تو اپنی ذاتی قابلیت اور مہارت کی بنیاد پر MBA کی ملازمت پر حاصل کر سکتا ہے۔ جرنلزم شعبے میں جو طالب علم اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی قومی و بین الاقوامی صحافتی اداروں میں ملازمت حاصل کر رہے ہیں۔ BBC، ڈوئچے ویلے، جرمنی ریڈیو، جاپان وغیرہ میں اردو صحافیوں کے لیے مواقع ہیں۔ حیدرآباد میں ETV کے علاوہ ساکشی، HM TV، 4 TV، روبی اور دیگر چینلوں پر خبریں پڑھنے اور پردے کے پیچھے خبریں بنانے کے لیے ماہر صحافیوں کو ملازمت کے مواقع مل رہے ہیں۔ اردو کے بڑے اخبارات سیاست، منصف، اعتماد، سہارا، رہنمائی دکن وغیرہ میں رپورٹر اور سب ایڈیٹر کے لیے اچھے مواقع دستیاب ہیں۔ جرنلزم سے جڑا ہوا ایک اور شعبہ اردو کمپیوٹنگ اور DTP کا ہے۔ اگر کسی کو اردو ٹائپنگ اور ڈیزائننگ میں مہارت ہو تو اسے اخباری اداروں میں پرکشش تنخواہ پر ملازمت مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ خود سے DTP اور ڈیزائننگ کرتے ہوئے روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چھتا بازار اور لکڑکا پور کے اشاعتی اداروں میں اردو کے ماہرین ہیں لیکن بہت کم ہیں، اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ اردو اکیڈمی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے کمپیوٹر کے ادارے طلبہ کو اردو کمپیوٹر سکھا رہے ہیں۔ جہاں تک قانون کے شعبے کی بات ہے، اگر اردو میڈیم کا طالب علم انگریزی سے قانون کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اچھا قانون داں بن سکتا ہے۔ آج نلسا یونیورسٹی کے فارغین کو سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ تنخواہ آفر کی جا رہی ہے۔ انٹر یا ڈگری تک اردو میڈیم پڑھنے والا طالب علم ریلوے اور بینکنگ کے امتحان لکھتے ہوئے بھی بہت سے روزگار کے مواقع سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بروقت معلومات رکھنے کی ضرورت ہے۔ IAS کی تعلیم ملک کی سب سے اعزازی تعلیم ہے۔ اردو میڈیم کے طالب علم اس جانب توجہ ہی نہیں کرتے کہ انہیں اس جانب راغب کرنے والے کوئی نہیں۔ ملک میں ہر سال جو 1000 کے قریب IAS منتخب ہوتے ہیں ان میں صرف 30 تا 40 اردو جاننے والے ہوتے ہیں، جبکہ IAS میں ایک پرچہ اختیاری مضمون کا ہوتا ہے جس میں اردو اختیاری مضمون لیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں کشمیر کے شاہ فیصل نے اردو اختیاری مضمون لیتے ہوئے IAS کامیاب کیا تھا۔ حیدرآباد میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی اور اقلیتی بہبود کے ادارے CDEM کی جانب سے ہر سال منتخب امیدواروں کو IAS کی کوچنگ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ثمرات آنا باقی ہیں۔ بہرحال اردو میڈیم کا طالب علم باوقار IAS بننے کا خواب دیکھے تب ہی وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اردو میڈیم سے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں روایتی کورسز میں کامرس، تاریخ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور نامپلی کالج میں معاشیات میں MA کی تعلیم کی سہولت ہے، جس کی بنیاد پر طلبہ لیکچرر بن سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کی تمام ہی جامعات میں اردو مضمون کا شعبہ ہے جہاں PhD تک اردو کی تعلیم ہے، جس کی بنیاد پر طلبہ جونیئر اور ڈگری لیکچرر بن سکتے ہیں اور یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے کہ شاتا واہنا یونیورسٹی کریم نگر اور تلنگانہ یونیورسٹی نظامات میں طلبہ اردو کے شعبوں میں لیکچرر کے عہدوں پر فائز ہیں۔ اردو میں PG والوں کے لیے JRF اور نیٹ امتحان ہے، جس میں کامیابی کے بعد ترقی کے مواقع ہیں۔ مرکزی یونیورسٹیوں میں اردو میں PhD کرنے والوں کو ماہانہ 8000 اسکالرشپ دی جا رہی ہے، جسے ریاستی یونیورسٹیوں میں توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن دہلی کی جانب سے
ہر سال اردو میڈیم سے پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ یا اقلیتی طلبہ کو ماہانہ 20,000 اسکالرشپ دی جا رہی ہے اور حیدرآباد میں کئی طلبہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اضلاع کے طالب علموں کو اس جانب رہبری کرانے کی ضرورت ہے۔ اردو میڈیم سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی طالب علم انگریزی میڈیم سے ڈگری اور بی ایڈ کرتا ہے تو اسے حکومت کی جانب سے نئے شروع کردہ ماڈل اسکولوں میں ملازمت دی جا رہی ہے۔ ملازمت کی ان مواقع کے علاوہ اردو میڈیم طالب علم کو اپنی ذاتی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر خانگی شعبے میں بھی بھرپور مواقع ہیں۔ ترجمہ بھی ان دنوں ایک فن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ انگریزی سے اردو یا عربی یا مقامی زبان سے اردو کے مترجمین کے لیے ملازمت کے مواقع دستیاب ہیں۔ حکومت یا بینکوں سے قرض حاصل کرتے ہوئے اردو کا طالب علم کوئی بھی کاروباری ادارہ کھول سکتا ہے۔ واضح رہے کہ زبان کی مہارت بیکار نہیں جاتی۔ اگر کسی کو اچھا بولنے آئے تو وہ موجودہ میڈیا کلچر میں آر جے اور وی جے بن سکتا ہے۔ حیدرآباد سے کچھ نوجوان اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جاب ورک کے عنوان پر بہت سا کام روزگار دلا سکتا ہے اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو میڈیم طالب علم کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی رہبری کی جائے اور خود طالب علم بھی اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے کہ ٹاپ کی پوزیشن اس کی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو میڈیم والوں کے لیے مواقع کم ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین اور اردو کے فروغ کا نعرہ دینے والے سنجیدگی سے حکومت کی سطح پر اقدامات کریں۔ زبان اور زبان والوں کی ترقی کے لیے حکومت کی سرپرستی ضروری ہے۔ آنے والے تلنگانہ میں اردو کو لازمی طور پر ریاست کی دوسری سرکاری زبان بنایا جائے اور حکومت کے کام اردو میں بھی ہوں، تب اردو ذریعے تعلیم سے ترقی ممکن ہوگی۔ اس بات کو شدت سے اٹھایا جائے کہ اردو والوں کو جیسے تیلگو لازمی پڑھائی جا رہی ہے ویسے ہی تیلگو والوں کو بھی لازمی طور پر اردو پڑھایا جائے۔ اس سے بھی اردو کی ترقی ممکن ہوگی، جیسے عثمانیہ یونیورسٹی کے دور اول میں ہوا تھا کہ سب اردو میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بہرحال یہ چند معلومات تھیں جس سے امکان ہے کہ اردو میڈیم کے طالب علم کو رہبری ہو۔ شکریہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب۔ اب صدر محترم جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب کی اور پروفیسر ریحانہ سلطان صاحبہ ڈائریکٹر وومن اسٹڈیز مانو کی کو بکے پیش کیا جائے گا اور ان کی شال پوشی ہوگی۔ میں ایوب خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ علی سروری صاحب کو بکے پیش کرے اور شال پیش کرے۔ اور میں اس کے بعد طاہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اکبر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترمہ ریحانہ میڈم کی بکے پیش کریں اور شال پیش کریں۔ اب آپ کے سامنے جناب طاہر صاحب جو ذمہ دار ہیں انجمن ترقی و بقائے اردو کے۔ اچھا، اب مصطفیٰ علی سرور صاحب صدر انجمن صدر جلسہ طاہر صاحب کی گلپوشی اور شال پیش کریں۔ میں طاہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو انجمن ترقی و بقائے اردو کے ذمہ دار ہیں اپنے خیالات کا اظہار۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور خانہ نگار حضرات سے ہم نے بڑے ہی پرمخ مقالات کو سنا اور اردو کی جو جد و جہد ہے اس کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اردو کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے ان خانہ نگار حضرات نے جو انتہائی محنت اور کوشش اور جد اور خلوص کے ساتھ طلب کے ساتھ میں نے مقالات کو سنا جو انہوں نے تیار کیا قابل قدر ہیں۔ میں ان تمام خانہ نگار حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس تحریروں پر، ان کی کوششوں پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں نے صرف ایک مقالہ نہیں پیش کیا بلکہ آپ لوگوں نے اردو کے تعلق سے جو آپ کے دلوں میں خلوص ہے، جو طلب ہے، جو فکر ہے، جو کوشش ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کو آپ نے پیش کیا۔ میں تمام خانہ نگار حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ان تحریروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی
اس علم میں اور مزید اضافہ کرے، اور ساتھ ساتھ اس وقت اس دور حاضر میں جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے اردو کے تعلق سے، وہ جیسا کہ مختلف مقال نگار حضرات نے بھی کہا کہ استادوں میں وہ خلوص باقی نہیں رہا۔ میں بھی اردو میڈیم کے ایک سرکاری اسکول کا ہی طالب علم رہا، وہ کہ آج ایک انگلش میڈیم کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، ایک انگلش میڈیم اسکول میں چلاتا ہوں، لیکن اس دور کے جو ہمارے استاد حضرات تھے، ان کی جو خلوص تھا، ان کا جو دل میں درد تھی طلباء کے تعلق سے، وہ آج کے استادوں میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ بے چینی ہم بھی محسوس کرتے ہیں، اور انجمن ترقی و بقائے اردو کے صدر علی جناب اعجاز علی قریشی صاحب ایڈوکیٹ، جو میرے دیرینہ رفیق اور بہت ہی مخلص دوست ہیں، ہماری کوششیں یہ چلتی رہتی ہیں، کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور بہت ہی بنیادی سطح سے ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا ایک یاقوت پورہ محلے میں جہاں اعجاز علی قریشی صاحب رہتے ہیں، اس علاقے سے ہم نے اردو کی ترقی اور اردو کی بقا کے لیے کوشش کا آغاز کیا۔ علاقے کے ایک اسکول سے ہم نے اپنا کام کا آغاز کیا، اور آج جو ہمارے کوششوں کا لیول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خوبصورت سیمینار ہال میں ہم اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے، اردو کی بقا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میری بہن محترمہ پروفیسر ریحانہ سلطانہ صاحبہ، آپ وہ کہ کافی علیل ہیں، کافی عرصے سے علیل ہیں، آپ کی طبیعت اس قابل نہیں کہ آپ شریعہ چڑھ سکیں یا کہیں جا آ سکیں، لیکن اس کے باوجود اردو کے نام سے آپ کے اندر جو تڑپ، آپ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، آپ پورے خلوص کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز میں جہاں کہیں بھی ہم نے انوائٹ کیا، بلکہ کسی نے بھی اردو کے عنوان سے انوائٹ کیا، آپ کو مدعو کیا، آپ فوری حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ اردو کے لیے ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے۔ آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی، آپ کی موجودگی ہمارے لیے آپ کی افزا ہوتی ہے۔ میں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی طویل عمری کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے۔ اور جب ہم نے آغاز کیا انجمن ترقی و بقا اردو، ایک دو چار لوگوں کا ایک مجموعہ